अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं प्रोग्राम में असीं प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते। हाणे ॻाल्हियुनि जो जेको दौरु आहे फ़िलहाल त उहो चोथों दौरु न थी सघियो ऐं दरवाज़ा बंदि थींदे नज़र अचनि पिया ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि कीअं नाकाम थियूं हुकूमत ऐं PTI जे विच में। PTI वारा इल्ज़ाम मढ़नि पिया हुकूमत ते ऐं अॼु बैरिस्टर गौहर ख़ान जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे उनजो इहो चवणु आहे त हुकूमत जे रवैये जे करे ही ॻाल्हियुनि जो चोथों दौरु न थी सघियो ऐं उहे ॻाल्हियूं अॻिते न वधी सघियूं ऐं जेकॾहिं असांजे मुतालबनि जा उन्हनि जवाब तयारु कया हुआ त उहे असां सां शेयर कया वञनि हा त पोइ असीं उन ते पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियूं हा, पर उहे जवाब असां सां शेयर न कया विया। ऐं ॿिए पासे बैरिस्टर सैफ़ जेके आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जे तर्जुमान, उन्हनि जो चवणु आहे त इन्हनि ॻाल्हियुनि खे नाकाम मियां नवाज़ शरीफ़ साहिबु ऐं उनजी जेका न्याणी आहे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, उन्हनि ॻाल्हियुनि खे नाकाम बणायो छाकाणि त उन्हनि जी बकाई उन में आहे जो इहे ॻाल्हियूं नाकाम थियनि। सो इन्हनि इल्ज़ामनि में केतिरी सदाकत आहे अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं PTI जो ॿियो मौक़िफ़ असीं ॾिसूं त जुनैद अकबर साहिबु जॾहिं खां ख़ैबर पख्तूनख्वा में पार्टी जी क़यादत संभाली आहे त हू चवनि था त असां जेके हार्ड लाइनर आहिनि हाणे उन्हनि खे अॻिते आणींदासीं। होम्योपैथिक जेका असांजी क़यादत आहे उनखे साइड लाइन ते कंदासीं ऐं तहरीक जी जेका आहे सा शुरूआति कंदासीं। उहा तहरीक कहिड़ी हूंदी ऐं उहा तहरीक केतिरी कामयाबु थी सघंदी, प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जीअं गुज़र ॾींहुं बि ॻाल्हायोसीं त सांगड़ जे चोटियारियूं वारे इलाइक़े में जेको इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो अॼु खां 4 ॾींहं पहिरियां पेश आयो। ज़मीन जी मालिकी चऊं या फसल जी भेल तां जेको बि हुजे, तकरार कहिड़ो बि हुजे, पर उनजे नतीजे में 3 क़ीमती इंसानी जानियूं जेके आहिनि सो ज़ाया थी वियूं ऐं उन्हनि माण्हुनि जा जेके आहिनि उहे लाश रखी करे सांगड़ प्रेस क्लब जे ॿाहिरियां गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां एहतजाज हले पियो, पर केस जेको आहे इन वाक़े जो दाख़िल न पियो थिए। ऐं अॼु हिकिड़ो मरहलो अहिड़ो बि आयो जो उहो धरणो असांखे ख़तमु थींदे नज़र आयो ऐं ऐलान कयो वियो त जेके लाश आहिनि उन्हनि जी लाशनि जी तदफ़ीन थींदी, पर उहो ऐलान थियो ऐं उनखां पोइ इम्कान उत में बि एहतजाज बि ख़तमु थी वञे। पर उनखां पोइ जेके उते एहतजाज में शरीक औरतूं आहिनि उन्हनि सख़्तु जेको आहे सो रद्दअमल ज़ाहिर कयो ऐं उन्हनि जो इहो मौक़िफ़ आहे त जेसि ताईं केस दाख़िल न थींदो। ऐं अलाउद्दीन जुड़ेजो साहिब जो बार बार ज़िक्र कनि पियूं जेको पीपल्स पार्टी जो MNA आहे ऐं उहो इल्ज़ाम मढ़नि पिया मुतासिर धुर वारा त उन्हनि संदन माण्हू क़तलु कराया आहिनि। सो जेसि ताईं केस दाख़िल न थींदो तेसि ताईं एहतजाज जारी रहंदो। सो उनजे करे उहो एहतजाज अञा ताईं हले पियो। सो प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जन ते इल्ज़ाम लॻे पियो पीपल्स पार्टी जा MNA अलाउद्दीन जुड़ेजो, उनजो बि मौक़िफ़ कोशिशि करे शामिलु कंदासीं प्रोग्राम में। जेका मुतासिर धुर आहे उन्हनि सां बि ॻाल्हाइबो ऐं सांगड़ जा जेके सीनियर सहाफ़ी आहिनि उन्हनि सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीउ मामिलो ॾेठि हाणे किथे दंग कंदो, केस दाख़िल छो न पियो थिए, रंडकूं कहिड़ियूं आहिनि, अलाउद्दीन जुड़ेजो ते जेके इल्ज़ाम लॻनि पिया उन ते संदसि छा मौक़िफ़ आहे, इहो सभु कुझु ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में। हींअर असां सां वीडियो लिंक ते इस्लामाबाद मंझां मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी तर्जुनिगार एंकर पर्सन सैयद इफ्तिखार शिराज़ी साहिबु ऐं उन सां गॾु आहिनि वसीम अब्बासी साहिबु जेके बि सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुनिगार आहिनि। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शिराज़ी साहब शुरुआत करते हैं आपसे। वही हुआ, बातचीत का डर यही था कि आगे शायद नहीं बढ़ेंगी और वो बातचीत आगे नहीं चल रही। PTI वालों ने तो आज बातचीत जो की है, गौहर खान साहब ने तो जिम्मेवार करार दे दिया है हुकूमत को। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है, जैसे बैरिस्टर सैफ का भी बयान आया कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहिबा के ये एजेंडा थी कि बातचीत आगे ना बढ़े, हालांकि वो ख़त्म सिलसिला बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है PTI वालों ने किया, अब इल्ज़ाम हुकूमत पे आ रहा है। तो सवाल जो मेरा है आपसे वो ये है कि अब PTI के पास ऑप्शन आप क्या देख रहे हैं अगर बातचीत नहीं होती? जैसे जुनैद अकबर साहब ने भी रात कहा एक TV टॉक शो में कि हम दोबारा मार्च भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, तो दोबारा हमें वही मंजर नज़र आएंगे या क्या ऑप्शन है आपके ख्याल में PTI के पास? देखें, गुफ्तगू चली थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये किसी मंतकी नतीजे पे पहुंचेगी जी। और उसके नतीजे में जो इस मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार की कैफियत है वो ख़त्म होगी और वो ख़त्म होगी तो फिर मईशत आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़ी बदनसीबी के इस सारे मामले को भी बड़ा पेचीदा बना दिया गया जी। अब पहले मरहले में गोया कि तहरीक इंसाफ से इस बात का तकाजा करना कि वो क्या चाहते हैं वो तहरीरी तौर पे लिख के दे दें। फिर जब उन्होंने तहरीरी तौर पे लिख के दे भी दिया, गोया कि फकत 2 ही मुतालबात थे, एक तो ये कि 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन बनाए और कुछ सियासी कैदी हैं कि जिनकी जमानतें हो चुकी हैं या जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं उन लोगों को बाहर लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पे फिर हुकूमत वक्त ने 7 दिन का एक टाइम लिया कि उस पर गौर व फिक्र होगी, लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। गोया कि ये को जमात तो नहीं है, हुकूमत में बैठी दोनों जमातें
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گویا کہ 30-40 برس اقتدار میں رہنے والی جماعتیں، پرانی جماعتیں تو معلوم ہے. اور میرے خیال میں اس معاملے پہ اتنا زیادہ تاخیر ظاہر سی بات ہے. پھر تحریک انصاف کو جو سمجھتی ہے کہ اس کو مسلسل وکٹمائز کیا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے ان کے لیے حالات کو مزید مشکل بنایا جا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ باہر نکلے اور ان کو لگا ہے کہ دوبارہ پھر ہمیں سڑکوں پہ جانا چاہیے. اور جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں کہ جو بھی گلہ کر رہی ہیں، وہ 8 فروری کے الیکشن ہو یا موجودہ حکومت کا کنڈکٹ ہو، اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یا چغزئی صاحب بھی باقی بھی بہت بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں. تو وہ حکومتیں پھر ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا رسپانس دیتی ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں پھر یقینی طور پہ دوسری راہیں اپناتی ہیں اور عوامی احتجاج کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں اب اس طرف جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت کے جو ابھی تک کی امپریشن دے رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو انگیج کرنا چاہتی ہے اور اس معاملے پہ کوئی مثبت اور بہتر ڈیولپمنٹ چاہتی ہے، لیکن میرے خیال میں اگر حکومت کو کا یہ خیال ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں تو پھر ان کو تسلیم کرنے میں اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے اور بڑا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آنا چاہیے، بجائے یہ کہا جائے کہ جی ہم نے ڈرافٹ تو تیار کر لیا اور ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں گے تو ان سے شیئر کریں گے ورنہ کچھ نہیں بتایا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے پہلی ابتدائی میں بھی بات کی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ یہ کامیاب ہو مذاکرات، کیونکہ اگر وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی بینیفیشری تو تحریک انصاف ہوگی اور لوزر اس کی مسلم لیگ نون ہوگی، اور وہ نہیں چاہتے کہ سسٹم سے باہر نکلیں یا ان کی حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں. صحیح. وسیم عباسی صاحب، آپ کو کیسے لگتا ہے یہ جو بات چیت کا سلسلہ اب تو اسے لگ رہا ہے کہ ختم ہو چکا ہے، اس کا کتنا امکان ہے کہ دوبارہ شروع ہو؟ کیونکہ گوہر خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو اگر مطالبات کے جوابات تیار تھے تو ہم سے شیئر کرتے تو شاید ہم غور و فکر کر سکتے تھے. تو اسپیکر صاحب نے تو ابھی بھی آپشن رکھا ہوا ہے، کمیٹی تحلیل نہیں کی، تو آگے کوئی امکان ہے بیٹھنے کا، یا یہ مطالبات جو جواب تیار کیے حکومت نے وہ پی ٹی آئی سے حکومت کر سکتی ہے شیئر؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ ایک تو آپ کا. دوسرا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات میں کوئی فیوچر ایسا چھپا ہوا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ بظاہر دونوں فریق جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹائم بائی کر رہے تھے. ٹرمپ کی انوگریشن ہونی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو امریکہ میں، تو اس کے بعد پھر وہ ٹائم لیا جا رہا تھا کہ کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا ہونے جا رہا ہے. آج جس طریقے سے ٹرمپ کے کلوز بزنس پارٹنر پاکستان آئے ہوئے ہیں، بیچ صاحب، اور وہ انہوں نے اس طرح کی بات بھی کی ہے، تو لگ اس طرح نہیں رہا. اور بظاہر چونکہ پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کو لاہور میں جلسہ کرنا ہے، پھر کوئی مارچ یا تحریک کی بات ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں جے یو آئی کے ساتھ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان ٹاکس کا کوئی ایسا فیوچر ہے، کیونکہ گورنمنٹ بھی کوئی اتنی زیادہ ولنگ نہیں ہے. کتنی اسپیس سیٹ کر سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے اس میں مشکل ہی نظر آتی ہے. بظاہر یہ ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹکس تھی دونوں سائڈ سے، تو اس کا کوئی فیوچر جو ہے مجھے تو اتنا برائٹ نظر نہیں آتا. اچھا، جو اب پی ٹی آئی والے تو الزام لگا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے حکومت پہ، گوہر خان صاحب ہوں، بیرسٹر سیف ہوں، کہ ان کی خواہش نہیں تھی کہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے، لیکن نونی والوں کا بھی یہ جو کہنا ہے کہ انہوں نے جلد بازی کی. ہم نے تو تاریخ بھی دے دی تھی کہ 28 تاریخ کو ہم چوتھی مرتبہ بیٹھیں گے، تو انہوں نے ختم کر دیے بات چیت. دونوں کے موقف آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، دونوں کے موقف تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے پہ خام خواہ کی الزام تراشی کر رہے ہیں. بیسیکلی دونوں سیریس نہیں تھے، اور دونوں ہی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی وہ بات تھی. گورنمنٹ ان کو وہ جو دونوں وہ چاہ رہے تھے کمیشن بن جائے، 9 مئی کا کمیشن بھی بن جائے، 28 نومبر کا بھی کمیشن بن جائے، گورنمنٹ نے وہ کمیشن ان کو دینے ہی نہیں تھے. تو وہ جتنا بھی ویٹ کرتے، کتنا بھی کرتے، گورنمنٹ نے ان کو کوئی ٹینجیبل چیز نہیں دینی تھی. اسی طرح پی ٹی آئی بھی کمیشن یا کسی اور چیز پہ متفق ہونے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کمیشن سے کم چیز ہو جائے، کمیشن کے ٹی او آر گورنمنٹ بنا لے، یا جو کمیشن کے ممبران ہیں وہ گورنمنٹ تعینات کرے اپنی مرضی سے. تو وہ بھی ان کے مطالبات ایسے تھے کہ جو ماننا گورنمنٹ کے لیے مشکل تھا. گورنمنٹ کی ایسی بیچ میں گنجائشیں اتنی تھوڑی دے رہی تھی کہ جو اپوزیشن کے لیے ماننا مشکل تھا. تو میرے خیال میں کوئی ایک پارٹی کا قصور نہیں ہے، دونوں پارٹیز ہی مذاکرات میں سنسیئر ہی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوئے. صحیح. اچھا، تو شیرائی صاحب، آپ کو کیسے لگتا ہے یہ جو حکومت کی طرف سے موقف آ رہا ہے کہ کمیشن اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ یہ معاملات آلریڈی کورٹوں میں چل رہے ہیں، فوجی عدالتوں میں کچھ کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، تو اس موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا مطلب آپ کو مضبوط موقف لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں، حکومت نے تو یہی موقف اپنانا ہے، لیکن بنیادی طور پہ تحریک انصاف کا تو اعتراض یہی ہے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت پہ اتنا بڑا الزام لگایا
کہ اس جماعت نے 9 مئی کو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس ملک میں دفاعی اداروں پہ گویا کہ حملہ آور ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے اس الزام کی پہلے تو انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات میں اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو اس وقت حکومت وقت کا یا ریاست پاکستان کا بیانیہ بھی ہے، تو اس بات کو اگر کسی نیوٹرل فورم پہ انویسٹیگیٹ کر کے اگر اس کو ثابت کر لیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو اس سے حکومت کی نیک نامی بھی بڑھے گی اور جو بیانیہ ہے وہ بھی سچ ثابت ہوگا. تو تحریک انصاف تو یہ چاہتی ہے کہ جب آپ نے الزام لگا ہی دیا ہے تو بجائے یہ کہ آپ عدالتوں میں اس معاملے پہ ٹرائل کو آگے بڑھانے کے، جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ سزا دی گئی کہ انہوں نے کنوکشن کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جی ہاں ہم نے اس دن وہاں پہ موجود تھے. یقینی طور پہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، گئے ہیں، دفاعی تنصیبات کے باہر گئے ہیں، وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی ہے، کور کمانڈر ہاؤس میں بھی گھسے ہیں، لیکن جو بنیادی الزام ہے وہ الزام یہ ہے کہ سب کچھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. تو اگر ریاست پاکستان اس کو اس انڈیپینڈنٹ کمیشن کے ذریعے ثابت کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا ہے کہ کیا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کیا جاتا ایسا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے، اور یہ بات پہلے ثابت ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک سیاسی جماعت کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہو وہ اس طرح ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو. تو میرا خیال ہے ایک بڑا جائز مطالبہ تھا، لیکن حکومت وقت کے اوپر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ تو بیٹھے ہیں لیکن کوئی بھی مطالبہ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو یا آسان ہو یا مشکل ہو، کیا اس کو تسلیم کرنا حکومت وقت کے اپنے اختیار میں ہے کہ نہیں، یا وہ بھی کسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں سے کچھ اپروول آئے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی ڈائلاگ کھیلتے رہیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو بڑے ملٹیپل ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریزنز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ گفتگو کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا. اور مور امپورٹنٹلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر یہ گفتگو کامیاب ہوتی ہے، اگر کوئی ایک مطالبہ بھی منظور ہو جاتا ہے تو اس سے بنیادی طور پہ تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل سپیس ملے گی، ان کے بیانے کو اور زیادہ تقویت ملے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی ادارہ ہو وہ چاہے گا کہ تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس ملے. تو پھر حل کیا ہے شرائع صاحب؟ اگر پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اسی طرح سے صورتحال چلتی رہے گی؟ دیکھیں نصیر، میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہیں، مسائل آتے ہیں، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جماعت دوسرے کے خلاف لانگ مارچز کیے، لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، سیاسی مقدمات بنے، لوگوں کو جلاوطنی اختیار کرنی پڑی، لیکن آخر پہ جا کے ان سیاسی جماعتوں نے مساق جمہوریت کیا، ریالائز کیا کہ دوسرے کے خلاف استعمال ہونا درست نہیں ہے، اس سے ملک کے اندر پارلیمان کمزور ہوتی ہے، اس سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اس میں جو سول اتھارٹی ہے پارلیمنٹیرینز کی وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ماضی میں سیاستدان بھگت چکے ہیں. تو میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، جنہیں اس بات کا شدت سے احساس ہے، جب بند کمروں میں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس وقت پولیٹیکل کرائسس ہیں اس کے نتیجے میں سیاستدانوں کے لیے گویا کہ زمین تنگ ہو رہی ہے، اختیارات کہیں اور منتقل ہو رہے ہیں، اسپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کچھ ان کے مطالبات بڑے درست ہیں اور اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو انگیج کر کے پارلیمان کو طاقت دینی چاہیے، تو پھر کس بات کی دیر ہے؟ کیوں مسجد پسندی کا شکار ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ سیاستدانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور ماضی کے تجربات کے برعکس گویا کہ اکٹھے ہو کے، یہ اگر اکٹھے ہوں گے تو انہوں نے 18ویں ترمیم منظور کی تھی، پورے آئین کو مکمل طور پہ 73 کا آئین کو بحال کیا تھا. تو سارے تجربات موجود ہیں. اب جو انجانا سا خوف ہے وہ کہاں سے ان کو آ رہا ہے، اس سے میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں. صحیح. وسیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انجانا سا خوف کہاں سے ہے؟ اور جیسے کہا شرائع صاحب نے یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز مسلسل ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور وہ جو ایک سب کا خواب ہے کہ سیویلین سپرمیسی ہو، اور یہ جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ایک لمحے پر یہ بھی لگا تھا کہ شاید پی ٹی آئی بھی اس میں آ جائے گی اور فیوچر میں شاید یہ تینوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں دوسروں کو ملا کے کوئی اس طرح کا لائے عمل
بنائیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو, ڈیموکریسی مضبوط ہو؟ جی بالکل، یہ بہت اچھی آئیڈیل سوچ تو ہے اور یہ ہونا چاہیے. بالکل پاکستان میں سول بالادستی کا ہر حامی یہی چاہتا ہے، مگر اس میں جو حکومت میں پارٹی ہوتی ہے اور جو اس وقت فیور جس کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس میں پس و پیش سے کام لیتی ہے. اور اس میں پی ٹی آئی بھی اتنی ہی قصوروار ہے جتنی کہ نون لیگ آج کی قیادت ہے، کیونکہ ماضی میں عمران خان صاحب کو یہ موقع کئی دفعہ آئے تھے کہ وہ بات چیت کے ذریعے تعلقات کو بہتر کر لیں. اس کے علاوہ مساق معیشت کی جب بات کی تھی، شہباز شریف نے جب 2018 میں عمران خان صاحب پہلے دن اسمبلی میں آئے تھے اوتھ لیا تھا، تو اس وقت بھی مساق معیشت کی بات ہوئی تھی، مگر اس وقت ان کو گرفتار کروا دیا گیا. اس کے بعد پھر متعدد بار موقع ہے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس سے پہلے کئی دفعہ مذاکرات کی بات چیت ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں، جیلوں میں ڈالنا ہے سب کو، اے سی بند کروانے ہیں سب کو، جب تک میں ان کو رلاؤں گا اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. وہ مساق جمہوریت کی ایک بات ہو سکتی تھی کہ مساق جمہوریت 2 کیا جائے. پھر عمران خان صاحب جب باہر آئے تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں ہر کسی سے بات کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، ان کٹپتلیوں سے، ان چوروں ڈاکوں سے نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں ملاؤں گا. میرے خیال میں یہ نواز شریف صاحب کی خواہش رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ الائنس کیا جائے اور سول قوتیں جو مل کے آگے چلیں. اس کے انڈیا ہمیں اس وقت 2014 میں بھی ملا جب عمران خان صاحب کے گھر چلے گئے نواز شریف صاحب. اس سے پہلے 2 دفعہ گئے تھے اپنے دور حکومت میں، لیکن بعد میں عمران خان صاحب کی سائڈ پہ ایسی کوئی خواہش نظر نہیں آتی کہ وہ سیاسی قوتوں کو متحد کر کے کرے. ان کا ہے کہ صرف پی ٹی آئی آئے گی یا ہم ہوں گے یا کوئی نہیں ہوگا یا اکیلے کھیلیں گے. تو وہ اس وجہ سے پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کل کی جو نون لیگ ہے جس میں شہباز شریف قیادت کر رہے ہیں، وہ کہاں سے مانیں گے؟ ایک تو ماضی سے ڈرے ہوئے بھی ہیں، دوسرا وہ بھی اسی طرح گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی محبت میں، جس طرح پہلے عمران خان ڈوبا کرتے تھے. تو اب وہ بھی نہیں چاہتے، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ ان کو چونکہ اس وقت فائدے مل رہے ہیں، حکومت مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی اصل ناراضگی ہے پی ٹی آئی سے. تو اگر سیاسی قوتیں اکٹھی ہو جائیں گی اور خاص طور پہ حکومت اکٹھی ہو جائے گی تو پھر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی جس کے سہارے پہ وہ کھڑی ہے. تو اس لیے یہ آئیڈیل خواہش کرنا اور بات ہے، اور یہ امپلیمنٹ ہونا اور پریکٹیکلی اس پہ سوچنا یہ مختلف بات ہے، اور یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا فی الحال. صحیح. اور دیکھا جائے وسیع تر مفاد جس کو ہم کہتے ہیں ملک کا، وہ تو سب اسی میں ہی ہے، اور ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے. اچھا شرائع صاحب، اب جیسے اب ہم سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بار بار کہتے ہیں ہم جن سے بات کرنی ہے ان سے کریں گے، تو ایک ملاقات ہوئی. اب کل سے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ایک دوسری ملاقات بھی شاید ہوئی ہے گوہر خان صاحب کی، اور کل اس سے سوال بھی ہوا تو کوئی نہ انہوں نے تصدیق کی نہ تردید کی. تو ہم یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں نا لوگ کہ کیا یہ بات چیت کا سلسلہ اسی لیے بھی ختم ہوا ہے کہ بیک ڈور کوئی بات چیت چل رہی ہے ان کی، یا دوسری ملاقات ہوئی ہے، یا وہاں سے کوئی ان کو امید آسرا ہے؟ تو یہ خبریں دوبارہ سے چل رہی ہیں کہ ایک اور ملاقات ہوئی ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو یا ان خبروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بیک ڈور رابطے تو ہیں، بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ 8 اکتوبر سے گویا کہ وہ چل رہے ہیں، کہ جب پہلے مرحلے پہ تحریک انصاف نے عوامی احتجاج کے ذریعے اپنے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کی، گویا تب سے ہی بیک ڈور سے گفتگو ہو رہی ہے. اور خود عمران خان صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ جب وہ اٹک جیل میں تھے تو ان کو ایک ڈیل آفر کی گئی کہ اس ملک سے باہر چلے جائیں. پھر اس کے بعد جب یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ تھا وہ 3 بار تاخیر کا شکار ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں آ کے تو ایک ڈیل آفر کی گئی کہ آپ ہم ضمانت پہ رہا کرتے ہیں، آپ جا کے بنی گالہ میں کچھ ماہ کے لیے بیٹھ جائیں، زبان بندی ہوگی، ملاقاتیں نہیں ہوگی، اپنے بیانیے کے اندر بھی بدلاؤ لے کے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. بٹ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ڈیل نہیں لینا چاہتے. تو یہ سارا کچھ تو بیک ڈور کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ گویا کہ اس سے جو ہمیں نتیجہ ختم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کی پارلیمان اور پارلیمان میں بیٹھے دونوں بینچز، اپوزیشن حکومتی، گویا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. گویا کہ وہ سیاسی فیصلہ کرنا ہو یا کوئی اور بڑے فیصلے کرنے ہوں، گویا کہ یہ صرف پپٹس ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور کہیں فیصلے اور ہوتے ہیں. اور آپ کے ماضی میں بھی یاد ہوگا آپ کو کہ نواز شریف صاحب جب وہ جیل میں گئے اور اس کے بعد پلیٹلیٹس کی بنیاد پہ ان کو برطانیہ روانہ کیا گیا، تو بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے ساتھ بیک ڈور کے ذریعے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. اور اس وقت جو سابق گورنر سندھ تھے زبیر صاحب، گویا کہ وہ پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے. تو اس وقت کی سیاسی جماعت اور اپوزیشن میں بیٹھی جماعت نے بھی اسی راستے کو اپنایا.
آج گویا کہ تحریک انصاف کے اوپر بڑا ایک تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ان ڈائلاگ کے ذریعے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی ماضی میں آپ لوگ بھی تو کرتے رہے نا. صحیح. اس ملک کے اندر تو تاریخ ہے کہ آپ بیک ڈور کے ذریعے گویا کہ آپ ایک سیٹلمنٹ کرتے ہیں, کبھی آپ طاقت دیتے ہیں, کبھی آپ ان کے لیے اعلیٰ کار بنتے ہیں. تو اگر تحریک انصاف ایسا کر رہی ہے تو بھی تو ماضی کو دہرا رہی ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیک ڈور رابطے, اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی ڈیلیں مناسب نہیں ہیں, تو سیاستدان پھر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں نا. جی. خود بیٹھیں, اس ملک کی پارلیمان فیصلہ کرے کہ کس کو کیسے لے کے چلنا ہے اور اس ملک میں اداروں کا دائرہ کار کیا ہے اور انہیں کیسے آگے بڑھنا ہے. تو جب آپ نہیں کریں گے, چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کے لیے اس طرح کے کمپرومائزز کریں گے, تو پھر تو ادارے اور غیر منتخب افراد جو ہے وہ اسٹیج لیں گے, اور ماضی میں بھی لیتے رہے اور اب بھی لے رہے ہیں. اور اسپیس دے خود پولیٹیکل قیادت دے رہی ہے. تو وسیم عباسی صاحب, آپ کو فیوچر کا منظرنامہ ابھی کیا نظر آ رہا ہے؟ جیسے جنید اکبر صاحب کے انٹرویو کا میں نے انٹرو میں حوالہ دیا, تو وہ تو بول رہے ہیں کہ ہارڈ لائنر کو ہم آگے لا رہے ہیں, ہومیوپیتھک قیادت پیچھے جائے گی, تو مارچ بھی ہو سکتا ہے, ملک گیر احتجاج بھی ہو سکتا ہے. تو فیوچر کا منظرنامہ آپ وسیم عباسی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. ہاں بالکل, میرا خیال ہے یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے اس میں ہارڈ لائنرز کو آگے لانا یا نہ لانے سے زیادہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو کمانڈ ہے پارٹی پر وہ مضبوط کی جا رہی ہے اور وہ ہوتی جا رہی ہے بائی دا ڈے. بشرا بی بی جو ہے وہ جب سے پشاور میں گوشہ نشین ہوئی ہیں اور اس کے بعد سے واپس آئی ہیں, تو اس کے بعد سے بشرا بی بی کا جو ہے اثر اس کو پارٹی پر بہت زیادہ مضبوط ہوا. اور اس کے بعد جب اسلام آباد میں 28 نومبر کا واقعہ ہوا, اس کے بعد بھی ایک دوسرے پہ الزامات انہوں نے اور علیمن گنڈا پور نے لگائے, تو اس کے بعد سے بشرا بی بی اور علیمن گنڈا پور کے درمیان سر جنگ جاری تھی. لیکن حالیہ جو اقدامات ہوئے ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ بشرا بی بی یہ جنگ جیت چکی ہیں اور ان کی پارٹی پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس وقت ورچوئلی بشرا بی بی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے حال ہی میں میرے ذرائع کے مطابق کافی کیبنٹ ممبر جو کے پی کے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں, جس سے انہوں نے لائلٹیز چیک کرنے کے لیے کہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ علیمن گنڈا پور کے ساتھ لائل ہیں اور کون کون سے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ لائل ہیں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آ رئی ہیں اس میں بشرا بی بی جو ہے وہ فور فرنٹ پہ آتی جا رہی ہیں. جو شیخ وقاص اکرم کو یہاں سے ہٹایا گیا اور جنید اکبر کو بنایا گیا, اس میں بھی یہ عنصر نظر آتا ہے اور اس میں ہارڈ لائنر بھی نظر آ رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹاکس کی جو پالیسی تھی علیمن گنڈا پور کی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلی کسی تحریک کی تیاری کی جا رہی ہے, اور تحریک کتنی چلائی جائے گی مجھے نہیں لگتا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے آپشن جو ہے وہ محدود ہو چکے ہیں, انلیس کہ امریکہ سے کوئی کمک آ جائے اور کوئی ایسا بیان آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے پاکستانی مقتدرہ اور حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جائیں دوبارہ ٹاکس پہ. پی ٹی آئی کے پاس لیوریج اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات پر حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو آمادہ کر سکیں, اور وہ ظاہر ہے اسی لیے وہ اپوزیشن کے ساتھ زیادہ اب ملاقاتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے ہیں, باقی شاہ حقان عباسی سے بھی مل رہے ہیں, محمود خان چکرئی سے بھی مل رہے ہیں. تو گویا وہ ایک اپوزیشن اتحاد بنا کر کوئی اس طرح کی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ وائلنٹ تحریک جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے پہلے, تو اب وہ آپشن بھی نہیں ہے خان صاحب کے پاس. ٹھیک, بہت شکریہ وسیم عباسی صاحب. سید افتخار شیرازی صاحب, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بنی معزز مہمان جو ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं, हाणे थियण छा वञे पियो, जेकॾहिं ॻाल्हियूं न आहिनि त फ्यूचर जो मंज़रनामो छा हूंदो उहो अव्हांजे आॾो पेश करण जी कोशिशि कईसीं. हिते असीं वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं पाण वापसि ईंदासीं त सांगड़ में जेको 4 ॾींहंनि खां धरणो लॻियलु आहे 3 माण्हुनि जे क़त्ल जे ख़िलाफ़ु, उन्हनि जा लाश जेके आहिनि अञा ताईं उते पियल आहिनि एहतिजाज वारे हंध ते, 4 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, केस दाख़िल कोन पियो थिए, छो न पियो थिए, कहिड़ा कारण आहिनि, ऐं हीउ वाक़ियो बि किथे नेठ रुख़ अख़्तियार कंदो, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ.